علماء کرام، بزرگان ملت، عزیزان گرامی طلبا، ضلع کے مختلف خطوں سے تشریف فرما حضرات علماء کرام، مجھے آج کے اس باوقار پروگرام میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے جناب کریم عاجز کا یہ شعر یاد آ رہا ہے: بازاروں سے مول منگا کر رنگ تو سب بھر لیتے ہیں، بازاروں سے مول منگا کر رنگ تو سب بھر لیتے ہیں، کم ہیں جن کو خون جگر سے پھول بنانا آتا ہے، کم ہیں جن کو خون جگر سے پھول بنانا آتا ہے۔ اور علامہ اقبال کا یہ شعر بھی کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، اور عشق ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ حضرت مخدومنا محدث جلیل علامہ عثمان غنی نور اللہ مرقدہ، سابق شیخ الحدیث، مظاہر علوم سہارنپور وقت، ان کی شخصیت خون جگر سے پھول بنانے والی شخصیت ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہ ہو، ایسی شخصیت جو ایک دیہات سے اٹھے اور عالمی پیمانے پر شہرت یافتہ مرکز علم مظاہر علوم سہارنپور کے مسند حدیث کو رونق بخشے، وہ مسند حدیث جس پہ کسی زمانے میں محدث جلیل، محقق دورہ اور سید الطائفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور محدث عصر بیہقی وقت حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جس مسند درس کو رونق بخشا تھا، اس کو حضرت علامہ عثمان غنی نے اپنے قال اللہ و قال الرسول کے زمزمہ سنجی سے اس کی رونق میں اضافہ کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت علامہ عثمان غنی نور اللہ مرقدہ کی وفات کے فوراً بعد مجھے ان سے متعلق تحریری طور پر اظہار خیال کرنے، یا یوں کہیے کہ حضرت کی ذات و شخصیت سے متعلق مضمون لکھنے کا شرف حاصل ہوا، جو روزنامہ قومی تنظیم میں بھی شائع ہوا اور اسی ہفتے امارت شریعہ کے ترجمان ہفتہ روزہ نقیب میں بھی شائع ہوا۔ یہ پہلا مضمون تھا۔ اتنی عظیم شخصیت گزر گئی اور پورے ملک میں کوئی مضمون نہیں چھپا۔ یہ افسوس کا بھی مقام ہے کہ شخصیتیں کیسے گم ہو جاتی ہیں اور کیسے گم کر دی جاتی ہیں، اور کیسے ان کی خدمات کی تابانیوں کو گرد آلود کر دیا جاتا ہے یا گرد آلود ہو جاتی ہے۔ کبھی دانستہ بھی ہوتا ہے اور کبھی نادانستہ طور پہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ ہم لوگ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور اور دیگر مراکز علم سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اکابر کی جو روایات رہی اس کو اخذ نہیں کرتے۔
अकाबिर की रिवायत क्या रही है? अकाबिर की रिवायत ये रही है कि हजरत मौलाना कासिम नानोतवी हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल उलूम देवबंद के सिलसिले में हजरत मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह सवानिह तैयार करते हैं। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना याकूब नानोतवी एक ही बस्ती से ताल्लुक रखने वाली दो शख्सियतें हैं, हम असर। तो ये तो इल्म तो लिया, लेकिन जिस नहज पे इन हजरात ने काम किया अकाबिर के कारनामों को बाकी रखने के लिए, अगर हजरत मौलाना याकूब नानोतवी की सवाने नहीं होते तो फिर सवाने कासमी जो 3 जिल्दों में सुल्तानुल कलम अल्लामा मनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तैयार की है, वो भी तैयार नहीं होती। कहां से मालूमात लाते? मैं अर्ज करूं, हजरत मौलाना इदरीस साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू उस्ताजुल असातिज़ा थे, और इस इदारे की जिसमें आप तशरीफ फरमा है कदीम तरीन मरकज़ इल्म 105 साल अपनी तासीस के ये मुकम्मल कर चुका है। ये इदारा 8 अगस्त 1920 में अल्लाह के नेक बंदों ने इसकी बुनियाद रखी, और माशाअल्लाह आज भी ये इदारा फाल है और तमाम तर दीनी और मिली सरगर्मियों का ये मरकज है। ये किसी फर्द ने नहीं बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बनाया। हज़रत मौलाना इदरीस साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने इस इदारे की नशअत तानिया की और बड़ा फरोग दिया, परवान चढ़ाया। ये हजरत अल्लामा उस्मान गनी नव्वरल्लाहु मरकज़हू के तज़किरे में मदरसा बदरुल इस्लाम का तज़किरा इसलिए जरूरी है कि हमने अकाबिर से सुना है कि उन्होंने बचपने में यहां से तालीम पाई। जिस जमाने में तालीम का ज्यादा इंतजाम नहीं था, पैदल चल के आया करते थे, और मदरसा बदरुल इस्लाम उस वक्त कायम हो चुका था, यहाँ बाज़ाब्ता तालीम होती थी। हजरत मौलाना इदरीस साहब हजरत अल्लामा उस्मान गनी के उस्ताद, यहाँ के नहीं, गोगरी के, मदरसा मोहम्मदिया अरबिया गोगरी के। हजरत मौलाना इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह के इतने तलामिज़ा थे कि मैं कहता हूं कि हर तालिब इल्म अगर एक लाइन लिखता उस्ताद पे तो एक मुस्तकिल किताब बन जाती। लेकिन उनकी वफात के 35 साल के बाद इस फकीर को पहला मजमून लिखने का शर्फ हासिल हुआ। ये क्या चीज है? ये अदम तवज्जो है, यानी अकाबिर के रिवायात और उनके नुकूश पाकी जुस्तजू से गफलत और उनके बारे में बेअतनाई या कलम से बेरगबती, इसकी वजह से ये सूरत हाल पेश आती है। बहरहाल तो हजरत अल्लामा उस्मान गनी नव्वरल्लाहु मरकज़हू बेगूसराय के हीरा के, और हीरा ही नहीं थे बल्कि हीरा गर भी थे। उन्होंने तराश खराश करके कितने हीरे तैयार किए। उनकी सिर्फ एक किताब नस्रुल बारी, अगरचे और बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन नस्रुल बारी को जो अल्लाह ने मकबूलियत अता की, इस मकबूलियत पे मुझे हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या याद आता है कि आपके शागिर्दों ने आपकी खिदमत में ये गुजारिश की कि हजरत बहुत सारी किताबें हैं हदीस की मुरत्तब की गई हैं, आपकी किताब सबसे जामे है और मुस्तनद है, तो क्यों नहीं इसी के हम लोग फरोग की कोशिश करें और बाकी किताबें किसी तरीके से साइड हो जाए। सवाल किया कसरत अलैनल मुअत्ता, बहुत सी किताबें मुअत्ता के मैंने किताबें बहुत सी हो गई हैं और खलत मलत हो रहा है मामला, इसलिए एक मुस्तनद किताब की रवाज पाए। हजरत इमाम मालिक ने जवाब के तौर पर फरमाया, इस झंझट की कोई जरूरत नहीं है,
نہ پریشانی کی کوئی ضرورت ہے. ما کان للہ فہو یبقی، جو اللہ کے لیے کتاب لکھی جائے گی اللہ چاہے گا تو اسے باقی رکھے گا. تاریخ نے ہمیں بتایا کہ صرف ایک موطا امام مالک ہمارے سامنے موجود ہے اور باقی کتابوں کا کوئی وجود نہیں. حضرت علامہ عثمان غنی کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت پذیر کتاب نصر الباری ہے. جس طرح قرآن کریم کے تراجم میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نور اللہ مرتضہ اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم کو اللہ نے مقبولیت عطا کی کہ بعد کے سارے تراجم کے لیے وہ مرجع ہے. اسی طریقے سے بخاری کے ترجمے کے لیے بھی اللہ تعالی نے مرجعیت عطا کر دی ہے. اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس ملک میں جو شناخت ہے اس سے زیادہ پڑوس کے ملک میں اس کی شناخت ہے، اور وہاں پہ بہت سارے حضرات نے اپنی شروحات کے لیے اس کے ترجمے کو متن بنایا. بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ادراک نہیں کر پاتا. علامہ اقبال نے ایک مجاہد خاتون کے بارے میں شعر لکھا کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی. ایسی چنگاری. تو یہاں جو تابانی بخشنے کا کام علامہ نے اپنی زندگی بھر کے سفر میں کیا، ہمیشہ قلم کو پکڑے رہے. باقی خدمات اپنی جگہ پر ہیں، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے. تو بہت اچھا موقع ہے کہ ایسی شخصیت ہمیشہ نہیں پیدا ہوتی، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے. یہ بیگوسرائے کی سرزمین زرخیز رہی ہے، شخصیتیں یہاں اٹھی ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں میں شاید استغنا کی بھی کیفیت ہے. یہ اپنے لوگوں کی بہت زیادہ قدر نہیں کر پاتی. اس سے قبل خضرچک کی سرزمین سے الیانع الجنی جیسی عظیم کتاب، عالمی شہرت یافتہ کتاب کے مصنف علامہ محسن ابن یحییٰ ترہوتی جیسی شخصیت پیدا ہوئی کہ آج بھی وہ کتاب سکہ رائج الوقت ہے. محدثین جب اپنی سند تقسیم کرتے، سند بیان کرتے ہیں تو اس کتاب کا ضرور حوالہ دیتے ہیں. ہمارے استاد اور شیخ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ مرتضہ جب سند بیان کرتے تھے تو اس کتاب کا نام لیا کرتے تھے. حضرت شیخ الہند حضرت شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سند میرے سامنے موجود ہے، چھپی ہوئی. اس میں انہوں نے حوالہ دیا کما فی الیانع الجنی للترہوتی. تو ہم جانتے نہیں ہیں تو کیسے جانیں گے؟ ہماری آنے والی نسلیں کیسے جانیں گے جب ایسی شخصیتوں پہ کتاب، کتابچے، رسائل مرتب ہوں گے، مجلسیں ہوں گی، ان کی خدمات کا اعتراف ہوگا، مختلف زاویے سے ان سے متعلق پروگرام ہوں گے، سیمینار ہوں گے. ایک اچھی سوچ ہے کہ ایک پروگرام کا انعقاد، ایک باضابطہ سیمینار جو ان کی شخصیت کے مختلف پہلو پہ کیا جائے. یہ مستقبل قریب میں ہم اپنے عزیزوں سے، خاص طور پہ حضرت علامہ کے جو علمی اور فکری وارث ہیں، نسبی وارث ہونے کے ساتھ ساتھ عزیز گرامی مفتی لقمان عثمانی صاحب زندہ مشہور اور ان کے برادر سے ہم امید رکھتے ہیں، اور ان کے خانوادے کے متعلقین سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ کمر ہمت کیسے تاکہ علامہ جیسی شخصیت جو ہمیشہ نہیں پیدا ہوتی ہے، بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، بدل ڈال کے رکھ دیتا ہے جو دستور میں خانہ، بگڑا ہوا دستور میں خانہ. تو ایسی شخصیت ان کے لیے بہتر خراج عقیدت یہی ہے. اور آج کی مجلس میں جس رسالے کا اجرا ہو رہا ہے، میں اس پہ عزیز گرامی مفتی لقمان عثمانی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا، لیکن یہ کام کا محض ایک حصہ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ. بڑا کام ابھی باقی ہے. البتہ یہ حصہ بھی اس لیے بہت اہم ہے کہ
کوئی ادارہ قائم کر دینا، کوئی اکیڈمی قائم کر دینا تاکہ ہمیشہ وہاں سے علم کا فروغ ہو، روشنی پھیلتی رہے، یہ کسی بھی شخصیت کی زندگی کا اہم پہلو ہوتا ہے۔ حضرت علامہ عثمان غنی جو باشعور عالم تھے اور بے چین رہا کرتے تھے امت کی اصلاح کے لیے، انہوں نے مدرسہ حسینیہ چلمل قائم کر کے بڑا احسان کیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو بھی ادارہ قائم ہوتا ہے وہ اکیلا کوئی کچھ نہیں کرتا، رفقا ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، متعلقین ہوتے ہیں، سب کا ساتھ لے کر کے، سب کا ساتھ، سب کا تعاون لے کر کے کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے۔ تو اس لیے فکری طور پہ تخیل اول پیش کرنے والی شخصیت کو بانی کہا جاتا ہے، اور جو احباب ساتھ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، وہ ادارے کے معاونین و مخلصین ہوتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں بہت سا نام آتا ہے، لیکن من جانب اللہ قاسمی نسبت یہ بتاتی ہے کہ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کو بانی تسلیم کیا گیا، جبکہ آپ کے رفقا میں حاجی رفیع الدین صاحب بھی تھے، مولانا رفیع الدین صاحب بھی ہیں، اور حاجی عابد صاحب بھی ہیں، مولانا ذوالفقار علی صاحب بھی ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ہیں، یہ سارے حضرات ہیں۔ لیکن ایک نام جس کو بانی کے طور پہ شناخت ملی وہ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے حضرت علامہ عثمان غنی نور اللہ مرقدہ کا ہے کہ انہوں نے قائم کیا، دیگر تمام رفقا جو اس وقت تھے وہ سارے حضرات کو اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس طریقے کے پروگرام بھی ہوتے رہنے چاہیے، اور نئی نسل قلم پکڑے اور اپنے اکابر کے کارناموں کو اجاگر کرے اور ان پہ روشنی ڈالے تاکہ یہ تسلسل قائم ہو اور کوئی بھی شخصیت گمنامی کی شکار نہ ہو۔ ویسے تو علامہ کی کتابیں ان کو نیک نام رکھنے کے لیے اور مشہور و معروف رکھنے کے لیے کافی ہے، لیکن ہماری سعادت مندی ہے کہ ان کی شخصیت کے بنیادی نقوش کو بارہا واضح کرتے رہیں۔ اس مجلس کے انعقاد کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات کی تشریف آوری ہوئی اس مرکز علم مدرسہ بدر الاسلام میں اس مدرسہ کے ذمہ دار کے طور پہ بھی آپ حضرات کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ملنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔